अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नया शो, एक नई आगाज़, और यकीनन आपका जो हमारे से रिश्ता है वो तो है ही बहुत पुराना, और यकीनन एक नया मोड़ इसमें जो आया है, इसको आप भी मैं भी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का, आपके पॉजिटिव रिस्पांस का, जब आपको ये पता चला कि आज से ये नई शुरुआत होने जा रही है। जिंदगी नाम ही है आगे बढ़ने का, तरक्की और मस्बत तब्दीली की तरफ गामजन रहने का, और जिंदगी उस वक्त थम सी जाती है, साकित हो जाती है, बल्कि एक तरह से कहिए कि हम अपनी तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो जाते हैं जब हम उन मौज़ूआत पे जिन पे बात करनी चाहिए, जिन पे वज़न के साथ दलाइल और हकीकतों को सामने लाना चाहिए, उस पर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खामोश रहने से ज़िंदगी के वो अहम मसाइल ना तो हल होते हैं, ना ही उसका जो तरीक़ेकार है वो बदल पाता है। हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश है कि आपकी बात की जाए और आपसे बात की जाए, क्योंकि आपसी चपकलिश से लेके मुल्कों की जंगों तक हर चीज़ का हल डायलॉग में ही है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन दलाइल पे जिस पे पर्दा पड़ा रहता है, या अगर बात भी होती है तो बहस बराए बहस है, बहुत तकरार होती है, बहुत बहस होती है, लेकिन हल नहीं निकल पाता। कोशिश ये है कि एक फ़र्क वाज़ेह किया जाए कि शोर मचाने और बात करने में जो आपसी फ़र्क है उसको उजागर कर सकें। आज भी हमारी ये कोशिश होगी कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को आपके सामने लेके आएँ जो कि दिन भर उस पर बात होती रही है। कुछ उसकी डेवलपमेंट्स आपके सामने भी हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जिससे आपको आगाह करेंगे। आज आपके कमेंट्स, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम, इस नई शुरुआत के बारे में आप कुछ बताते चलें। आपसे मेरी मुलाकात होगी हर पीर से लेके बुध तक रात 8 बजे आज न्यूज़ पर, और हमारी कोशिश होगी कि दिन भर की 3 या 4 अहम तरीन टॉप स्टोरीज को आपके सामने रखा जाए। उसकी ऐसी बातें जो इंसाइटफुल भी हैं, जो कि फॉलो अप पे भी बेस करती हैं, वो भी आपके सामने लेके आए। जिस तरह आज का ये जो दिन हमने चुना 30 नवंबर, इसकी बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पे शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में, जहां हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की तारीख का पहला बल्दियाती इंतखाबात का मरहला ख़त्म हुआ है। दिन भर से ही इस पर बातचीत हो रही थी, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि शायद हम प्री पोल रिगिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इक़दामात जिनको शायद खुश उसलूबी से अंजाम दिया जाना चाहिए था, वो उस तरह नहीं हो पा रहे थे। आज इस पे भी बात करेंगे। कुछ गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो कितनी अहमियत रखते हैं और किस ट्रेंड की तरफ इशारा दे रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। आज एक अजीब सी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं इन पहले बल्दियाती इंतखाबात की, तो इस्लामाबाद में छुट्टी नहीं दी गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये एक प्री पोल रिगिंग का तरीका है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ आधे दिन की छुट्टी दी गई। फिर ख़वातीन वोटर्स को भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। सेकेंड बिग स्टोरी जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी और एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट जो स्टोरी में आया है उसके बारे में है। कहा यह जा रहा है कि उनके साथी ने एक तरह से ये इकबाल जुर्म कर लिया है, या ये एक तरह से कहिए कि मान लिया है कि हाँ जी वहाँ दहशत गर्दों का इलाज किया जाता था। इसमें भी कई अहम सवालात हमारे सामने आते हैं, क्योंकि अब तो कुछ तब्दीली आ गई है। पहले कहते थे कि एक ख़ास अस्पताल में ही अगर कोई ब्लड वूंड का या बुलेट वूंड का पेशेंट है, या कोई इस तरह की सरगर्मी में ज़ख्मी हो जाने वाला शख्स है, उसको हम वहाँ लेके जा सकते हैं। लेकिन अब मामलात मुख्तलिफ हैं। फिर ये भी किस तरह पता लगाया जाए कि ये मफरूर है, मतलूब दहशतगर्द है, किसी सियासी जमात का कारकुन है, सिर्फ इसलिए इस पर बात की जा रही है। दैट इज़ ऑल्सो अ की डेवलपमेंट जिसमें हम बात करेंगे। और आखिरी बड़ी स्टोरी जो कि बहुत अहम है, क्योंकि वो कराची शहर से ही है और ये शो हम लाइव कराची शहर से कर रहे हैं, तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, जिसके हवाले से हमने देखा कि एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग का इनेकाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बड़े अरसे से ऐसा लग रहा था कि कराची शहर के बल्दियाती इंतखाबात जो चंद दिन ही दूर रह गए हैं, उसमें एक तरह से एब्सेंट नजर आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसकी क्या वजह है? स्ट्रीट पावर उस तरह नहीं दिखा पा रही थी, और आज भी जब ये बड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, और उन्होंने यौम तासीस के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान की लेगेसी का हवाला दिया और बताया कि किस तरह उनकी जंग आमरीत के ख़िलाफ़ जारी है और ये कितनी अहम है पर्सनली उनके लिए भी, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का कोई जिक्र नहीं किया।
کیا وجہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے، اور جب شہر قائد کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ صرف ملیر اور لیاری کو اپنا جو مین پاور ہب سمجھتی ہے۔ کیا پورے کراچی پہ کوئی کلیم یا کسی قسم کی سرگرمی وہ نہیں دکھائیں گے؟ یہ بھی ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہے۔ آل دیٹ اینڈ مور ان ٹوڈیز شو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا تھرو آؤٹ دا شو۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یو کین رائٹ ٹو می آن ٹویٹر @سدرا اقبال، جس کو ہم شامل کریں گے، اینڈ آف کورس جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے بھی آپ کو متعارف کرائیں گے۔ لیکن ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ UC 650 سیٹس اور تقریباً 2400 کینڈیڈیٹس، یہ ہیں کچھ چیدہ نکات ہمارے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے ڈائلاگ ٹونائٹ وتھ سدرا اقبال میں۔ آج ہمارا پہلا شو آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ وہی پرانا ہے، بلکہ اور مضبوطی کی طرف جائے گا، جس کی بیسز یہی ہیں کہ حقیقت اور دلائل کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ کڑوے سچ کو کڑوے انداز میں کہنا شاید ضروری نہیں ہے۔ آج اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پہلی ہماری ٹاپ سٹوری اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات، جس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں، لیکن کچھ جو بات کی جا رہی تھی انتظامیہ کے حوالے سے وہ کچھ پریشان کن ہے۔ اسلام آباد شہر پاکستان کا دارالحکومت اور یہاں پہ ہونے والے پہلے الیکشنز، ٹوٹل تقریباً 6.5 لاکھ ووٹرز ہیں، لیکن پھر بھی بد نظمی بد انتظامی نظر آ رہی ہے۔ کہیں پہ یہ دیکھا گیا کہ سیاہی ہی خشک ملی، کہیں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً بہت سارے لوگوں کو 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو کہ سرکاری ملازمین ہیں، لیکن وہ آدھے دن کی چھٹی صرف ان کو ملی، کہا گیا کہ حاضری لگانی ضروری ہے، تو یہ بھی اثر انداز ہوا۔ آخری وقت تک ہم کچھ یہ بھی سن رہے تھے کہ شاید پولنگ ٹائم کو 1 گھنٹے سے بڑھا دیا جائے، لیکن ہم یہ لاسٹ منٹ تک چیزیں چھوڑتے کیوں ہیں؟ یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ آج جو سب سے پہلے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ویری سینئر جرنلسٹ، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے مینٹورز میں سے ایک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغائی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، اگین ویری ڈائنامک ینگ پرسن، اور بڑی فور فرنٹ پہ رہتی ہیں، اگریسو نظر آتی ہیں، ناز بلوچ صاحبہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ ہاؤ آر یو ناز؟ بہت بہت شکریہ آپ کے بھی یہاں موجود ہونے کا۔ اگر گفتگو کا آغاز نذیر صاحب آپ سے کرنا چاہوں، کیا ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں؟ تقریباً انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 972 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اگر نمبرز پہ نظر ڈالتی ہوں تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے تقریباً 1 جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن اور باقی جماعتیں ہمیں کم تعداد میں نظر آ رہی ہیں۔ ویسے تو کہنے کو 26 پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ بن رہی ہیں۔ ایک نیا سیناریو ہے، اسلام آباد کا کیپٹل ہے جو ہمارا، اور ہمارے کیپٹل کا ایک ایشو یہ ہے کہ اس الیکشن میں اس کا ریفلیکشن سامنے آئے گا کہ کیپٹل کس طرح سوچتا ہے، اور لوکل باڈیز کے ایشوز کو نچلے سطح کے جو لیئر ہے، یہاں تو ایک اوپر فیڈرل لیئر ہے اور اس کے بعد پھر بالکل لاسٹ لیئر ہے، تھرڈ لیئر۔ یہاں اسلام آباد میں تو سیکنڈ لیئر ہے ہی نہیں، وہاں نہ صوبہ ہے اور نہ کوئی صوبائی حکومت ہے، تو لہذا شاید ان کو بعد میں خیال آئے گا کہ اسلام آباد کو ایک صوبہ بنانا چاہیے۔ یہ ہوگا، ایک نہ ایک دن ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کو ہم انتظار کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ شہری جو ووٹ بینک تھا وہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور جو مضافات کا ووٹ بینک ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، اور باقی جماعتیں رسمی طور پر الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اور ان کو یہ شاید خیال تھا کہ چونکہ میدان میں 2 بڑے پہلوان ہیں موجود، تو ہمیں جو ہے اپنی حاضری کے طور پر رہنا چاہیے۔ ویسے سیریس الیکشن کمپین کسی اور جماعت نے اس طرح صاحب، اگر آپ کی اسی بات کو میں اٹھاؤں، کیونکہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ سعید غنی صاحب، 81 کینڈیڈیٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی حصہ لے رہے تھے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں، لیکن نذیر صاحب کا تو کہنا ہے یہ بس رسمی حاضری لگا رہے تھے۔ آپ کی کیا توقعات تھیں اس سے؟ دیکھیں، میں اس بات کو ہر جگہ تسلیم کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک کڑے فیز میں سے گزر رہی ہے، اور یہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ بلدیاتی الیکشنز ہمارا ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہم 2018 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ وہ مقام دلانا چاہتے ہیں جو شہید محترمہ عبدالعزیز بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رہا ہے۔ ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح اسلام آباد میں الیکشن پیپلز پارٹی کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے،
اس طرح ہم نہیں کر سکے ہیں. لیکن کراچی جہاں میں بیٹھا ہوں اور جہاں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کم از کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2013 میں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا تھا اس سے کئی گنا زیادہ وہ پیپلز پارٹی لے گی 5 دسمبر کو. سعید غنی صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی کہ فوکس نہیں ہے شاید بلدیاتی انتخابات، کیا اس کو ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی سچ مان لیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ فوکس نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی تاریخ کے کڑے وقت سے گزر رہی ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ہم نے ٹارگٹ یہ بلدیاتی الیکشنز نہیں رکھے تھے. ہم کنٹیسٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن چونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی پریزنس اچھی خاصی موجود رہی ہے اور ایک وائبرنٹ تنظیم ہماری کراچی میں ہے اور 2013 میں جو نتیجہ آیا اس سے نکلنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس لیے کراچی کا رزلٹ کچھ بہتر آپ کو نظر. باقی جہاں کوتاہیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 2018 کے انتخاب تک پیپلز پارٹی آپ کو ان کرائسس سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی. سعید صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، آخری سوال پرہیپس، کہ خلش رہ گئی. آج یوم تاسیس پہ ایک بہت بڑی پبلک گیدرنگ کا انعقاد کیا آپ نے کراچی میں، لیکن بلدیاتی انتخابات کا کوئی ذکر نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آج کی یوتھ سے کنیکٹ کرے گی اور یوتھ سے ہی ان کو توقعات ہیں، تو وہ کس بیسس پہ ہیں؟ یعنی کس طرح لوگ ان سے لنک اپ کریں؟ کیا ان کو آگہی ہے پاکستان کے نوجوانوں کے مسائل کی؟ کاش کہ ابھی آپ کی ایک آدھ دفعہ ملاقات کبھی ہو جائے بلاول صاحب سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی آگاہی ان کو ہے یا نہیں ہے. میں اتنی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ روزانہ تقریریں کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں اور پتہ نہیں انشنٹ بولتے رہتے ہیں، بلاول صاحب کو پاکستان کے مسائل اور نوجوانوں کے مسائل کی ان سے زیادہ آگاہی ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ آج کے جلسے کے حوالے سے دیکھیں، اس میں بنیادی سبب ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ یوم تاسیس کے حوالے سے تھا، دوسرا الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں پارٹی کے جو منتخب نمائندے ہیں ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ الیکشن کی جو مہم ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتے. وہ الگ بات ہے کہ میں لے رہا ہوتا ہوں لیکن اکثر لوگ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کر رہے ہیں. تو چونکہ اس جلسے کے اندر بہت سارے ہمارے کچھ وزراء بھی موجود تھے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی موجود تھے، لہذا اس جلسے کو محدود رکھا گیا صرف یوم تاسیس کے حوالے سے. اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ یوم تاسیس کے موقع پر جس طرح ہماری روایت ہے کہ ہر برس ہم ایک جلسہ کرتے ہیں اسی طرح اس کو ہم کریں. باقی اب ظاہر ہے کہ جب گیدرنگ ہوتی ہے تو سیاسی گیدرنگ تھی، وہاں بلاول صاحب نے بہرحال اپنے جو الیکشن سمبل ہے اس کے سلوگنز بھی لگائے، باتیں بھی کی اور ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس وہاں موجود بھی تھے. بہت بہت شکریہ سعید صاحب. I'll take you up on that کا ملاقات کا شاید ہم ایک ایکسکلوسیو کر پائیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اور جان پائیں کہ بلاول ان کے بارے میں اکثر کیا سوچتے ہیں اور کس طرح ان کے مسائل کا حل تلاش کریں گے. کمنگ بیک ٹو دی اسلام آباد الیکشنز، ناز کیا امیدیں ہیں؟ کئی جگہ میرے خیال میں ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا، کچھ حساس یو سیز تھیں، کچھ حساس پولنگ اسٹیشنز تھے، وہاں پہ ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے کارکنان گتھم گتھا نظر آئے. کچھ پارٹی نے اس کے حوالے سے اقدامات کیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا دیکھیں، بلدیاتی الیکشنز ہمارے پاس ہو تو رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. ڈیولیوشن آف پاور جب تک نہیں ہوتا آپ کے پاس ڈیموکریٹک فارمولا اس کو آپ پورا کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس جو پاورز ہیں وہ نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کی جاتی. یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جس انداز سے ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے لوکل باڈی کا، وہ اتنا عجیب سا نظام ہے کہ آپ کی بھی نظر ہوگی، سوچ ہوگی، غور فکر ہوگی، اور آپ بھی دنیا بھر ماشاءاللہ گھومتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کے کیا اقدار ہیں. جس طرح کی روایت یہاں پہ ہوتی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے حکومت کے معاملات پہ اور حکومتی جماعت جو ہے اس کے ساتھ تو گاندھی جی کے 3 بندر کی طرح اندھا بہرا اور گونگا بن جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اپوزیشن کی بات آتی ہے تو یوں پرچے کٹتے ہیں جیسے کہ بس انتظار ہی ہو کہ کہیں بس عمران خان صاحب نظر آ جائیں اور ان پہ پرچے کاٹنے کی بس دیر ہو. تو یہ جو بائس ایٹیٹیوڈ ہے الیکشن کمیشن کا، اور نیگلیجنس سب سے بہت بڑی بات جو آپ نے کہا جس طریقے سے کہ کہیں سیاہی خشک ملی، پھر 2.5 لاکھ لوگوں کو جو کہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو دن بھر آپ اگر انگیج کریں، یہ خوف ہے کہ لوگوں جو آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو آپ کا باشعور طبقہ ہے، جو اس وقت سرکاری نظام کو اندر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا آلودہ ہو چکا ہے اور وہ حکومت سے منحرف ہے، وہ دوسری سیاسی جماعت کو کہیں ووٹ نہ دے دے، اس لیے ان کو اس طریقے سے پھنسا دینا کہ وہ آدھا دن تو اپنے کام پہ رہیں اور اس کے بعد جب آئیں تو پولنگ کا عمل بھی ختم ہو چکا ہو. تو اس قسم کی جو گمکس ہوتی
ہوتی ہیں, یہ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ صرف الیکشنز میں ہاری ہوئی شکست خوردہ حکومت ہی ایسے عمل کرتی ہے جس سے کچھ آپ نے جو باتیں یہاں پہ ریز کی, جو ہیں. ایشوز آپ نے ریز کیے کہ بد انتظامی نظر آئی, ایک بہت بڑے ٹرموائل سے, پولیٹیکل کرائسس سے نذیر صاحب ہم گزرے ہیں, تو یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں گی, تو اس پوری چیز کو دیکھتے ہوئے زیادہ بہتر انتظامات کرنے چاہیے تھے. یہ کوتاہی آپ کو کس کی نظر آتی ہے؟ مطلب یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, جو اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ بدنظمی ہے, یہ جو چیزوں کو ٹھیک نہ کرنا ہے, اور یہ جو خرابیوں پر قابو نہ پانا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا فیڈریشن جو ہے ہماری, اور فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں, جو انجن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انجن کو جو چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں, وہ خود بدنظمی کا شکار ہیں. ان کی انفرادی بدنظمی ہے, ان کی تنظیمی بدنظمی ہے, ان کی سیاسی بدنظمی ہے, ان کی ہر طرح سے, یعنی چلے جائیں آپ ثقافت میں اور معاشیات میں ہر جگہ بدنظمی ہے. تو وہ بدنظمی کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ اس الیکشن میں بھی نظر آیا چھوٹی سطح پر, کہ انہوں نے نظم و ضبط جو کرنا چاہیے تھا, جو انتظامات کرنے چاہیے تھے وہ پراپر نہیں کیے. یہ بلا بات ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے سیاہی خشک تھی اور وہاں پر اس کا انتظام نہیں کیا گیا تھا. یہ بلا کوئی بات ہے کہ آپ اس دن الیکشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہیں ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں کہ جی وہ کیسے جائیں گے, پہنچیں گے اور دفتر میں ڈیوٹی دیں گے, دفتر میں کام کریں گے, یا وہ وہاں جائیں گے اپنا آپ کو ووٹ کرنے کے لیے جائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے اس بد نظمی کو اپنے شعار کے طور پر, اپنے اندر کے جو ان کے اندر بدنظمی موجود ہے اس کا اظہار انہوں نے اس دن کیا ہے. لیکن ایک اچھی بات جو نظر آتی ہے, چاہے اس کو ہم سراہیں یا دیکھیں, کہ بہرحال الیکشنز میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں انڈیپینڈنس, یعنی 972 انڈیپینڈنس نظر آئے نا. ہو آر دے؟ کیونکہ اگر میں سیکنڈ فیز جو سندھ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایم کیو اور بہت ساری پولیٹیکل جماعتوں کے یہ بھی تحفظات تھے کہ کل عدم جماعتوں کے, بینڈ آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹیو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. ناز, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے, اور بالکل اسکروٹنی تمام امیدواروں کی جس طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ لوگ نمائندگی کر سکیں اور نچلی سطح پہ لوگوں کے نمائندے بن سکیں جو کہ معاشرے میں بھی ایکسیپٹیبل قسم کے لوگ ہوں. دیکھیں, آزاد امیدوار میں بہت سارے اچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پارٹیز ٹکٹس نہیں دیتی. بعض اوقات پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کہ وہ ایکچوئل ورکر کو چھوڑ کے ٹکٹ لاسٹ مومنٹ پہ کہیں اور مل جاتا ہے. تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو وہ جو ورکر ہوتا ہے یا وہ جو جس کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے جانتے یا نہ جانتے ہوئے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جا کے آزاد امیدوار کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے, اور وہ ایک آزاد پینل کریٹ کر کے اپنی ہی پرفارمنس کے بیسس پہ, یا اپنی جو اس کی شہرت ہے علاقے میں, اس کی مقبولیت ہے یا جو اس کی ذاتی حیثیت ہے, اس کی بنیاد پہ وہ گھر گھر اپنی کمپین چلاتا ہے, اور اس بیسس پہ لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. یہ زیادہ تر رورل ایریاز میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ تو شخصیت کی بنیاد کے اوپر آزاد انڈیپینڈنٹ آ جاتے ہیں, اور برادری کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں, جو کہ غور طلب بات بھی ہے. برادری کی بنیاد پہ آئیں یا کسی بھی طرح سے اگر وہ کنٹیسٹ کر کے آ رہے ہیں تو پاپولیرٹی تو ہے, لیکن نذیر صاحب چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے؟ آج بھی میں ٹرانسمیشن میں دیکھ رہی تھی, بہت سارے لوگ یہ کمپلین کر رہے تھے کہ رشتہ داری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملا ہوا ہے پارٹیز کا. پھر دوسرا یہ بھی کہ کئی امیدواروں پہ, عمران خان کا ذکر نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پہ, باقی لوگ بھی ان پہ ایف آئی آر پرچے کٹے ہوئے, پھر بھی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. نہیں تو پرچے کٹے ہوئے تو وہ ثابت تھوڑی ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے جرم کیا ہے. وہ عمران خان ہوں یا کوئی اور ہوں, جب تک ٹرائل ہو کر کنویکشن نہیں ہوتی ہے, سزا نہیں دی جاتی ہے اور سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی ہے, جب تک تو وہ معصوم ہے, جب تک آپ ثابت نہیں کرتے ہیں, اور جب تک اس پر ملزم ہے, ہاں وہ ملزم ہے. اور اس طرح کے یہ جو مقدمات بنائے جاتے ہیں اس بلدیاتی الیکشن کے موقع پر, وہ خاص طور پر بنائے جاتے ہیں کہ امیدواروں کو جو ہے اپنے حق میں وہ کیا جا سکے, اور خاص طور پر ایک امیدوار لڑ رہا ہے اس پر, اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, اس کے ووٹ بینک کے خلاف مقدمہ ہوگا, جو لگے گا کہ جناب یہ ووٹ بینک اس طرف جائے گا, اچھا جی آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ جائیں, آپ پر یہ مقدمہ بھگتیں, ورنہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو پھر ہم آپ کو یہاں سے جان چھڑواتے ہیں آپ کی. تو اس طرح سے چلتا ہے. برادری ازم کا تعلق جو ہے, میں اس الیکشن کو اس طرح نہیں دیکھتا ہوں. یہ الیکشن ہوتا ہی اس طرح سے ہے, بہت چھوٹا حلقہ ہوتا ہے, لوگ دیہات میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, رشتوں میں ہوتے ہیں لوگ. اور اچھا براڈ اگر سیناریو ہو تو ایم کیو کیا ہے؟ ایم کیو تو ایک کمیونٹی ہے نا, وہ اس بنیاد پہ لڑتی ہے کہ جو اردو اسپیکنگز ہیں یا جو جنہوں نے کراس کیا انڈیا کا بارڈر اور یہاں پر آئے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ ان کا ووٹ بینک ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کمیونٹی کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا یہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بفور وی گو ٹو آور اسلام آباد اسٹوڈیو. ناز کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینر پہ لکھا ہے میئر تو اپنا ہونا چاہیے. اپنا کیا ہے؟ جی اب یہی ہم نے بڑا اچھا سوال ہمیں لگا تو ہم نے پھر اس کے کاؤنٹر میں ہمارا جواب یہ تھا کہ اپنا تو اپنوں میں کپتان آ رہا ہے اور کپتان اپنوں میں آنے کے لیے کراچی آئے اور انہوں نے 2 دن جو دیکھا استقبال لوگوں کا. دیکھیں اپنا پرایا یہ جو فرق ہے نا, یہ جو تعصب ہے, جو لسانیت کی ہوا ہے, اس نے جتنا ایم کیو ایم کو ڈیمیج کیا ہے میں سمجھتی ہوں کسی چیز نے. لیکن گلا تو لوگوں کا بھی ہے نا. NA-246 کے بعد پہلے عمران اسماعیل صاحب نے وہاں پہ نہاری کھائی لیکن پھر ابھی تک ان کو دوبارہ جا کے نہیں دیکھا, تو گلا تو لوگ کریں گے نا. پھر اپنے اور پرائے کا فرق تو آپ خود کرتے ہیں. اپنے اور پرائے نہیں, عمران اسماعیل ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم کراچی آئیٹس ہیں, ہمارا یہیں پر ہی رہنا ہے, ہمارے گھر ادھر, ہماری فیملیز ادھر, ہماری براٹ اپ ادھر ہوئی ہے. ہمیں ایک محبت اپنے شہر سے ہر ایک کو ہوتی ہے, پورے ملک سے ہمیں محبت ہے. ان کے والد تو ناظم آباد سے 45 سال پہلے 1970 میں الیکشن کامیاب ہوئے تھے. ناظم آباد سے, ناظم آباد اور گولی مار کے علاقے اور پاک کالونی کے علاقے تھے, الیکشن جیتے تھے. وہ ایسا علاقہ جو تھکلی اردو اسپیکنگ پاپولیٹڈ علاقہ ہے, وہاں سے انہوں نے ان کے والد نے الیکشن جیتے. I think that is the perfect check. جب یہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ لوگوں کو چن کر آفیسز میں لانا ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے. لیکن سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں جب اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ UCs کی اچانک سے وہ ڈیلیمیٹیشنز کو دوبارہ دہرایا گیا. That is a question mark, but that was our top story today. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be back with our second story. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ ود می صدرا اقبال. آج کی ہماری دوسری بڑی خبر ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ ایک طرح سے ان کے ساتھی ڈاکٹر یوسف ستار نے یہ اعتراف کیا ہے, یہ انکشاف کیا ہے کہ یقیناً ضیاء الدین ہسپتال میں علاج ہوتا تھا دہشت گردوں کا. اگر ہم اس کیس پہ نظر ڈالتے ہیں تو شروعات یہاں سے ہوئی کرپشن کے چارجز کے حوالے سے, منی لانڈرنگ, غیر سرکاری یا نااہل لوگوں کی بھرتیوں کے حوالے سے. لیکن آہستہ جس طرح یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے, ہم بات یہاں پہ اب کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. چند دہشت گردوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے, 28 تقریباً دہشت گردوں کا ذکر, جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا علاج ضیاء الدین ہسپتال میں ہوا. کچھ سوالات ہیں اس سے جو میں نے شروع میں بھی اٹھائے کہ کیا یہ لوگ مفرور ہیں, مطلوب ہیں, اب یہ 28 دہشت گرد کدھر ہیں, کس طرح ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے, یہ سب بہت اہم باتیں. دوسری چیز کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے بہت خاص اور قریبی دوست ہیں, اور یقیناً پچھلی حکومت میں وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں. لیکن اب جو انکشافات ہیں یا جتنے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب MQM کے حوالے سے, یعنی کارکنان کا ذکر یا یہ جو 28 دہشت گرد ہیں ان کا بھی حوالہ MQM سے جا کے مل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ڈاکٹر عاصم کے کیس سے تقریباً اور فلی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بری و ذمہ ہو گئی ہے؟ یہ سوال نذیر صاحب میرا آپ سے ہوگا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سوال کہیں اور کریں گے. بہت دلچسپ صورتحال ہے. اس وقت بھی جب یہ ہائپ تھا اور جب گرفتاری ہوئی اور جن حالات میں گرفتاری ہوئی, گرفتاری کے بعد جو ہے وہ میڈیا میں سارا کچھ آنے لگا. اصل میں ایک خرابی یہاں ہوتی ہے جب میڈیا خود اونرشپ لے لیتا ہے کسی بھی مقدمے کی. نا میڈیا کا کام یہ نہیں ہے. اونرشپ لے بے شک اس وقت لے جب کسی کے منہ سے سنے کہ جی یہ بات ہے, وہ پتہ نہیں چلتا سورس کا. ذرائع نے کہا ہے, بھائی ذرائع کو خدا کے واسطے کوئی ایک چیز ہمیں بتائیں کہ فلاں پولیس کے ذرائع ہیں, رینجرز کے ذرائع ہیں. آپ رینجرز کا ذرائع کا نام لیں یا رینجر کسی افسر کا نام لیں, کسی آدمی کا نام لیں اور کہیں کہ جی یہ چارجز لگائے گئے ہیں. اس وقت بھی یہ صورتحال مشکوک ہوتی ہے جب آپ کسی پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اور جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک چیز اڑا رہے ہیں, ہم سوسائٹی میں ایک چیز پھینک رہے ہیں. ہم اس طرح کی اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ چیزیں جو ہیں انہوں نے لیکن نذیر صاحب آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب شروع میں یہ معاملہ ہوا اور رینجرز کی تحویل میں ان کو دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی اگر کرپشن کی بات ہے یا اگر آسٹیرٹی میجرز کہ جی بددیانتی ہے یا پیسے کی لین دین ہوئی ہے وہ تو جی معاملہ ہی نہیں ہے رینجرز کا. پھر ایک لفظ ہم نے نیا سنا سہولت کار کے حوالے سے. اب یہ ایونچولی کار یعنی بالکل نیرو ڈاؤن ہو کے ہم 28 دہشت گردوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ اگر میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے طاہرہ اورنگزیب
صاحبہ PMLN کی MNA ہیں, آپ سے بات کرنا چاہوں گی. میم, ایسا لگتا ہے کہ شروعات میں پریشر بلڈ ہو رہا تھا کہ ہم کرپشن چارجز پہ جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں, لیکن اب جس طرف یہ کیس جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کرپشن پہ لوگوں کو پکڑنے یا ان سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ مکمل طور پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا یہ سچ ہے میم؟ طاہبہ سے ہم رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل لنک اپ میں پرابلم ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے ناز کہ کیا کرپشن از ناٹ ہائی آن آر ایجنڈا؟ دیکھیں سدرا, آئی وش کہ ایسا ہوتا, اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام بھی دیکھ رہی ہے اور عوام چاہتی ہے کہ ان کو ان کے کنکلوژنس پہ وہ ان کو بھی دیکھنا چاہتی ہے, کیونکہ بڑے لوگوں کے اوپر کرپشن کی باتیں ہوئیں اور کسی کے گھروں سے 2-2 ارب روپے ملنے کی انکشافات, کسی کی کشتیوں میں پیسہ جانے کے انکشافات, اور کہیں پر ایان علی جیسے کیسز منی لانڈرنگ کے, یہ ساری باتیں کڑیاں جڑتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. لیکن جب بات کی جاتی ہے ایان علی کی تو پھر کہا جاتا ہے جی جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جن کے پیسے لے کے جا رہی تھیں وہ لوگ جمہوریت پاکستان کی بچا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو اس قسم کے جو حالات ہیں یہ افسردہ کر دیتے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کی سوچ اس چیز پہ پڑ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی جہاں تک بات کی, پیٹرولیم منسٹر تھے, وزیر تھے, اور پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا سمجھے جاتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے دوست, نہ صرف دوست بلکہ زرداری صاحب نے اپنی جیل کا جو جتنا وقت تھا وہ ان کے VIP ہاسپٹل کے VIP رومز میں زیادہ وقت گزارا. ہر دفعہ کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے. آج اگر ہم پنجاب کی طرف دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے. یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے, کیونکہ جن لوگوں کے جو لوگ کرپشن کی وجہ سے ڈر خوف سے ملک چھوڑ کے یہاں سے جا چکے ہیں, ان کے ملک سے جانے کے بعد ان کے نام جب ECL میں آ گئے تو یہ بڑی حیران پریشان کن بات ہے کہ یا تو پہلے ہی ان کے نام ECL میں ہونے چاہیے تھے تاکہ ایسے لوگ ملک چھوڑ کے جا نہ سکیں. اب آدھی سے زیادہ پیپلز پارٹی دبئی جا کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی UK چلے گئے ہیں, تو سارے واپس ملک آنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے, اب ان کی حالانکہ آپ کے سیاسی حریف ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح سے سارا نزلہ لگتا ہے MQM پہ گرنے لگا ہے؟ دیکھیں بیکاز دونوں جو ہے وہ وہی کہتے ہیں نا کہ 2 sides of the same coin, دونوں کی ایک ہی بات ہے, دونوں نے مل کے حکومتیں چلائی ہیں. زرداری صاحب کبھی MQM کے خلاف کچھ بولتے نہیں تھے, اگر کوئی بات ہو جاتی تھی تو پھر رحمان ملک کو بھیج دیا جاتا تھا اور ان سے ایک سافٹ ویئر میسج وہاں پہ 90 میں دے دیا جاتا تھا اور حلیم کی دعوت قبول کر کے باہر نکل جاتے تھے. یہ دونوں نے اس طریقے سے تو یہ پورا 5 سال اپنے پورے کیے ہیں, اور یہ مفاہمت کی جو سیاست کا جو ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں وہ ان 2 جماعتوں نے جتنی خوبصورتی سے ادا کیا ہے وہ کہیں پر آپ کو مثال. لیکن ابھی یہی الزام PMLN پہ بھی لگتا ہے. طاہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کیا مفاہمت کی ہی ایک کڑی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں نہیں جا پا رہا, اور ابھی بھی ڈاکٹر عاصم پہ جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے, ان سے بات کی جا رہی ہے, تو صرف نام اور ذکر MQM کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. میم کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ مجھے آپ کے کوسچن میں آدھی آواز آتی ہے اور آدھی مس ہو جاتی ہے. سوال میں اپنا دہرا دیتی ہوں آپ کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کا جو لنک اسٹیبلش ہو رہا ہے یا ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف MQM کے حوالے سے, ان کے کارکنان, ان کی پریشر بلڈنگ, صرف یہی انکشافات ہم سن رہے ہیں. ان کا جو ایک بہت ہی گہرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا. جب وہ آتے ہیں, جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی بلانگنگ پارٹی جو ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے اس پارٹی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا. لیکن مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم اپنے دفاع میں کچھ کہیں گے نہیں تو پھر تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی شواہد اور ثبوت ہیں, جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ان کے خلاف جو جا رہی ہیں, تو اس کے بارے میں وہ کچھ کہیں گے نہیں تو وہ خود کو ملزم ثابت کریں گے. آپ نہیں سمجھتے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولا. آپ نہیں سمجھتے کہ خاموشی کو ہم اعتراف جرم سے ایک تو کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ابھی تو انویسٹیگیشنز جاری ہیں, صرف ایک ڈاکٹر یوسف ستار کی گواہی کے بیسس پہ یا ان کے اعتراف کے بیسس پہ کیا ہم ان کو مجرم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, مجرم ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں اس ہاسپٹل کے, ضیاء الدین ہاسپٹل کے, انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر عاصم فون کر کے کہتے تھے یا ہدایات بھیجتے تھے کہ جی ان لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں ان کی فائنینشیل اسسٹنس بھی ہو سکتی ہے, ان کی میڈیکل فیسیلیٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کے لیے تمام سہولیات بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان پہ جو کرپشن کے چارجز ہیں, ڈاکٹر عاصم کے علاوہ بھی میں کہتی ہوں پاکستان کے اندر ہمارے معاشرے کو کرپشن کھوکھلا کر رہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں
کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے پاکستان اپنی ہسٹری کریٹ کرتا ہے. آج سب سے بڑی بات دیکھیں, یہ کرپشن کے اوپر بھی جو احتساب ہو رہا ہے یہ بہت بڑا ایک کام ہے. پھر ضرب عذب جو ہو رہا ہے کراچی میں امن کے لیے, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی, لیکن اس کی بھی وضاحت کیجئے گا کہ یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ صرف صوبہ سندھ میں کیوں ہے؟ کیا پاکستان کے باقی جو پروونسز ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں خصوصاً اگر بات کی جائے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری سمجھا جائے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن. ہم نے تو کسی ادارے کو نہیں یہ روکا یا ہدایات نہیں دی ہیں کہ جب آپ سندھ میں یہ انویسٹیگیشن ہو باقی صوبوں میں نہ ہو. بالکل ہونی چاہیے, اور جس انسٹیٹیوشن کا یہ کام ہے, فرض ہے, وہ بالکل کھلے طریقے سے انویسٹیگیشن کریں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب نام اسی طرح میں سامنے آئے ان سے انویسٹیگیشن ہو. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سندھ میں یہ کاروائیاں دیکھ رہے ہیں تو کہتی ہیں آپ کہ اس کا صحرا وفاق کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ بھی آپ سندھ کی صوبائی حکومت کو نہیں دے رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ایکشن ہو رہا تو آپ کہتی ہیں کہ کسی کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں, کسی کو روکا نہیں جا رہا. یہ دونوں معاملات ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بات یہ کہ کسی ادارے کو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ آپریشن صرف سندھ میں کیا جائے, پنجاب میں نہ کیا جائے. لیکن پنجاب میں کوئی ایکشن دیکھ نہیں رہے. عدالتیں پنجاب میں بھی کھلی ہیں, سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اب کرپشن جہاں زیادہ ہوگی یا جس قدر زیادہ جہاں حالات بگڑے ہوئے ہوں گے, ابتدا تو وہی سے کی جائے گی. اور یہ ابتدا بھی جو کی گئی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے کی گئی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج لا کے پرائم منسٹر صاحب نے ان سے مشاورت کر کے اس کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ گفتگو واپس اپنے کراچی اسٹوڈیو, نذیر صاحب سیکنڈ فیز کراچی آپریشن کا بار بار اس کا ذکر ہو رہا تھا, بڑے بڑے نام اس میں لیے جا رہے تھے, یہ سیکنڈ فیز آپ شروع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو ٹارگٹ ہے نا آپریشن کا, اس کا پورا تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ ملیٹنسی کے خلاف ہے, یہ ڈرگ مافیا کے خلاف ہے, لینڈ مافیا کے خلاف ہے, یہ کرپشن کے خلاف ہے, یہ کن چیزوں کے خلاف ہے, اس کا دائرہ کار متعین ہونا چاہیے. پھر اس کا میکینزم ہونا چاہیے کہ اگر معاملہ ہے ڈرگ مافیا کا تو کون ڈیل کرے گا, کون سی ایجنسی ڈیل کرے گی. اگر معاملہ ہوگا لینڈ مافیا کا تو کون سی ایجنسی ڈیل کرے گی. اب اگر معاملہ ہوگا کرپشن کو تو کون سی ایجنسی ڈیل کرے گی. ہمارے ہاں اس کا میکینزم موجود نہیں ہے. ہم رینجر سے کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن کریں, تو رینجرز کے پاس جتنے آفیسر ہیں وہ تو سارے قبضے پر ہی ہیں. نہیں, یہ رینجرز کا اپنا نہیں ہے. جناح کوٹ جہاں ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, وہ اپنا نہیں ہے, ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے, اور یہ ہاسٹل ہوا کرتا تھا. اور جب ان کے آنے کے بعد سے اس کی حیثیت تبدیل ہوئی, اور جہاں بھی آفیسرز قائم ہیں وہ تو ان کے اپنے آفیسرز نہیں ہیں, اس کا کیا وہ کرایہ دے رہے ہیں؟ لیکن اس پہ آپ الزام رینجرز کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو صوبائی حکومت کا کام ہے. کہا تو محکمہ جنگلات کی بھی بہت کروڑوں یعنی بہت ہزاروں ایکڑ زمین ان کو دے دی گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ کس زمرے میں دی گئی؟ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کون سی پروویژن کے تحت کرتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کہاں آپ کو اجازت دیتا ہے؟ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ آپ کو کہاں اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے اب آدھے تھانے رینجرز کو چلے مہمان ہیں, وہ آئے ہیں, اور مہمان 27 سال سے ہیں یہاں پر, آج سے نہیں ہے, 27 سال سے رینجر. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے کامیابی سے آپریشن کیا, گڈ, نائس, شاندار, بہت اچھا, لیکن یہ رینجر 27 سال سے یہاں موجود ہے, اور 88 میں آئی تھی, اور 88 کے بعد سے اس نے سارا کچھ جو ہے. عزیز صاحب کی بات جو یہاں پہ اسٹیبلش ہوتی ہے, جس کی میں تائید کروں گی کہ رول آف دا لینڈ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. جن لوگوں کو آپ ٹرائی کرتے ہیں, معتبر شخصیات ہوتی ہے, زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے, اور جو معاملات ہیں کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور کس لا کے تحت انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ویری امپورٹنٹ. کمنگ ٹو آر لاسٹ اسٹوری آف دا ڈے, وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے. ناز, کیسے دیکھتی ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی پبلک گیدرنگ, اپنے ان کے یوم تاسیس پہ وہ شو آف پاور, وہ زیل, جو جوش و جذبہ ایک ان کا روایتی ہے, وہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں سدرا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, کیونکہ حیرت کا ہی الفاظ سوٹ کرتا ہے اس موقع پر, کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ویژن تھا وہ تو ظاہر ختم ہو چکا ہے, اٹس نو مور. اب یہ آصف علی زرداری اینڈ کمپنی لمیٹڈ کی پارٹی چل رہی ہے اور وہ چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یوم تاسیس اور برسیوں کے اوپر ہی پیپلز پارٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ نہ ان کی تو پوری کابینہ دبئی سے بیٹھ کے چلتی ہے, میٹنگز دبئی میں ہوتے ہیں, تمام کیبنٹ کو بلا کے وہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, دبئی سے بیٹھ کے سندھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہ کون سی جمہوری سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایسے کام کرتی ہے؟
پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف برسی ہوگی، بلاول صاحب آئیں گے، لیکن نوید کوئی بھی ہے برتھڈے نا، ہوگی، سعید غنی صاحب نے یہ تو کہا سالگرہ کہ ہوگی۔ 2018 میں آپ ایک کم بیک دیکھیں گے میں آپ کو پاکستان بتاؤں پیپلز کل پارٹی کا۔ ہمارا ماشاءاللہ بہت شاندار ایک کارنر میٹنگ کہیے یا اس کو گیدرنگ کہیے عوامی طور پہ، جس طرح عوام آئی وہاں پہ خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ککری گراؤنڈ کے اندر کوئی ایک قوم نہیں تھی، اور نہ ہم نے باہر سے لوگوں کو بلایا، لیاری میں بسنے والے کچی، میمن، نیازی، بلوچ، سندھی، سب نے مل کر اتنا سکسیسفل پروگرام وہاں پہ دیا، جس طرح ریسیپشن دیا خان صاحب کو۔ اور میں ابھی بھی آپ کے پروگرام میں لیاری کی کمپین سے ہی آ رہی ہوں، میں تو حیران تھی دیکھ کر، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج لیاری کے گھر گھر میں تبدیلی آ چکی ہے۔ کل لیکن صورتحال تھوڑی مختلف تھی، آپ لیاری پہنچے، لیاری میں کوئی تھا نہیں، اور داؤد چورنگی پہ انڈے اور ٹماٹر بھی پڑے، اس کو کیا کہیں گے؟ میں یہ بتاؤں، لیاری میں لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شام 6 بجے تک خان صاحب آئیں گے، اور بائی دا ٹائم جب تک خان صاحب پہنچے تو لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، لوگ پیدل اپنے گھروں سے واک کر کے آ رہے تھے، ہم نے بسیں پرووائڈ نہیں کی تھی کہ دوسرے علاقوں سے لایا جائے لوگوں کو، لیاری آئی تھا۔ لیکن ڈی سی او نے کہا کہ اجازت آپ نے نہیں لی تھی اس ریلی کی، جو آپ قافلہ لے کے چلے ہیں ایئرپورٹ سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہی اگر ریلی بلاول بھٹو زرداری نے نکالنی ہوتی تو کمانڈو کی لے وہاں پہ ہوتی، آدھی سے زیادہ گراؤنڈ جو ہے کمانڈو سے بھرا ہوا ہوتا، پولیس سے بھرا ہوتا، نفری سے بھرا ہوتا، ہمیں تو نہ سیکیورٹی فراہم کی گئی، نہ ہمیں ضرورت ہے سیکیورٹی کی، نہ ہمیں فراہم ہے، تو ڈرایا جا رہا تھا کہ جی یہاں نہ جائیے گا، دہشت گردی کا خطرہ ہے، آپ کے کلوزنگ کامنٹ آج کی یوم خطرہ۔ تاسیس کی پبلک گیدرنگ پہ۔ ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے لیڈر کا، اس کے چیئرمین کا جلسہ تھا، اور جلسہ ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سمجھتے تھے کہ وہاں ان کا بڑا ایک سپورٹ بیس موجود ہے، میمن گوٹ کا علاقہ اور آس پاس کے علاقے، ملیر کے علاقے جو ہیں وہ ان کا سپورٹ بیس ہیں، وہاں پر انہوں نے کیا۔ اس کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے لاہور کی روایت ہے کہ جہاں پارٹی بنی ہے جس شہر میں، اس شہر میں اس کو سیلیبریٹ ہونا چاہیے تھا، اور پتہ نہیں وہاں پر سیلیبریشنز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن کسی بھی پارٹی کے، کوئی بھی بڑی پارٹی ہو، مسلم لیگ جب بالکل 70s میں چلی گئی تھی، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، قومی پارٹیوں کا اس طرح سے زوال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس قومی پارٹیاں ہیں ہی کہاں، ایک نئی ایمرج ہو کر آئی ہے ان کی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کا بھی ایک خاص انداز ہے نا، ایک خاص ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے کہ رائٹ ونگ کی جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو مینوپولیٹ کرنا۔ یہاں پر لیفٹ ونگ کو، لبرل کو، پروگریسو کو، ماڈریٹ کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ ان کی ہمدردیاں ایک زمانے میں طالبان کے ساتھ رہی ہیں، کیا وہ ہمدردیاں جو ہیں اب وہ ماسس کے اور لیفٹ ونگ کی طرف چلی جائیں گی یا ان کے ساتھ ان کو ریپرزینٹ کریں گی؟ یہ بڑے سوال ہیں۔ کراچی بھی ایک بڑا ڈیموگرافک شہر ہے، اس کے اندر کئی ڈائیورسٹیز ہیں، ہم ان کو بھی اگر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جی بالکل نذیر صاحب، ناز بلور صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا، لیکن یہ اہم سوال جو نذیر صاحب نے اٹھائے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فار رائٹ اور سینٹر رائٹ کی جماعتیں پولیٹیکلی سب سے اسٹرانگ ہیں اس وقت ملک میں، اور ایک جو لیفٹسٹ آواز ہے وہ کہیں غائب ہمیں نظر آتی ہے، لبرل پروگریسوز ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایک اور بڑی عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ لبرلز اینڈ پروگریسوز جو ایک زمانے میں انٹی امریکن سینٹیمنٹ سمجھے جاتے تھے ان کے، آج وہ تبدیل ہو کے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرو امریکن باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کو اس پروگرام میں ہم یقیناً اٹھایا کریں گے۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اسلام آباد سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میم فار بینگ ہیئر ود اس۔ ناس اینڈ نذیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن کراچی شہر سے ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے گا بہت ساری اپڈیٹس، اور خاص طور پہ جس طرح یہاں پہ میدان سج گیا ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو کل اور پرسوں آپ خصوصی پروگرام دیکھیں گے، خصوصی اپڈیٹس دیکھیں گے اسی حوالے سے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی جو کامنٹس اینڈ فیڈ بیک ہے اس کا مجھے انتظار رہے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal، لائک وائز آن facebook.com/SidraIqbal.official۔ آپ سے کل 8 بجے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔